کا ہمیں خطرہ نہیں ہے کوئی، جب واسطہ ہمارا حدیث قصا سے ہے، جب واسطہ ہمارا حدیث قصا سے ہے، اور گھر میں سجا ہے میرے عزا خانہ حسین، گھر میں سجا ہے میرے عزا خانہ حسین، پہچان میری صرف غم کربلا سے ہے، پہچان میری صرف غم کربلا سے ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ حسنین جیسے بیٹے بھی موجود ہیں مگر، حسنین جیسے بیٹے بھی موجود ہیں مگر، پھر بھی علی کو ایک تمنا خدا سے ہے، پھر بھی علی کو ایک تمنا خدا سے ہے، ماتم میں شہ کے ہوگی نہ عابد کوئی کمی، وعدہ خدائے پاک کا یہ سیدہ سے ہے، وعدہ خدائے پاک کا یہ سیدہ سے ہے۔ صلوات بھیجیں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ کر جناب احتشام حسین عربی ابن سید علی نبی آپ کو میری گزارش ہے جناب اور جناب مولانا سید صاحب کے پاس سے دعائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ نعرہ سلوات، السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صاحبته والإسلام والذل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والكتاب والقرآن والحق والبيان والمحبة والإرفان ونبينا وشفينا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
सच्चे होने का एक ये भी मेयार करार दिया है कि लोग मौत की तमन्ना करते हैं। आमतौर पर हम इसे सच्चा समझते हैं कि जो झूठ नहीं बोलता और सच बोलता है, लेकिन कुरान कह रहा है कि तमन्ना मौत को मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो, यानी अपने कौल में सच्चे हो, अपने पेड़ में सच्चे हो, अपने अमल में सच्चे हो, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो। और जाहिर है कि ये बात तो थोड़ी सी अजीब भी है, अगर हम समझते हैं कि ये आसान भी है अगर लोग फलसफे मौत को अच्छी तरह समझ लें। और वो ये कि मौत को इस दुनिया से गुजर जाने का वसीला ही नहीं बल्कि अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया समझ लें तो तमन्नाए मौत की अहमियत हमारे यहाँ सामने है। असल में आमतौर पर लोग मौत को ख़त्म हो जाने का या फना हो जाने का या ख़त्म हो जाने का तरीका समझते हैं, लेकिन मौत एक ऐसी अजीम तरीन चीज़ का नाम है कि जो हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में हाज़री का बाइस करार होती है। सुनाते अल्लाह कह रहा है तो तमन्नउल मौत, यानी तुम मौत की तमन्ना करो। दरअसल ये मौत की तमन्ना नहीं है बल्कि अल्लाह की बारगाह में किसने हुजूरी हासिल करने की तमन्ना। और मैं अपनी खिदमत में एक बात ये भी अर्ज़ करूँ कि मरज़ के तूल हो जाने पर, ज़हमतों के ज़्यादा हो जाने पर, मुसीबतों के आ पड़ने पर, मसाइब का सामना करने पर अक्सर आमतौर पर लोगों को ये कहते हुए देखा गया है कि अब मौत आ जाए, यानी किसी की बीमारी शरीर हो गई तो उसने कहा कि हमें मौत आ जाए, किसी को मुसीबतें ज़्यादा पड़ गई तो उसने कहा मौत आ जाए, किसी पर ज़हमतों का सामना हो गया उसने कहा मौत आ जाए। तो इस मौके पर यानी मरज़ के तूल पर, ज़हमतों के सामने पर, मसाइब के पढ़ने पर अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि हमको मौत आ जाए तो ये तमन्नाए मौत नहीं, इसलिए कि अगर मरज़ के तवील होने पर मौत चाह रहे हैं तो अगर मरज़ ना होता तो मौत की तमन्ना न करते, अगर मुसीबतों के पढ़ने पर मौत चाह रहे हैं तो अगर मुसीबत ना होती तो मौत का इश्तिहार ना होता, अगर मसाइब के सामने पर मसाइब का सामना करने पर मौत याद आ रही है तो मगर मसाइब ना होते तो मौत का तसव्वुर ना होता। लिहाजा अल्लाह ने तमन्नाए मौत करने के लिए कहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हालात साजगार हों, सब कुछ हमारे मुताबिक ही चल रहा हो, मगर अल्लाह की बारगाह में हाज़री देने की तमन्ना हो तो उसे तमन्नाए मौत कहते हैं। सलावत अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने इरादे से, अपने एतबार सब कुछ हमारे मुआफिक हो, यानी सब कुछ हमारे जैसा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही है, मगर हमें ये तमन्ना है कि हमें अल्लाह की बारगाह में इज़्ने हुज़ूरी मिल जाए, इसे कहते हैं तमन्नाए मौत। और इसकी पहचान ये कि अल्लाह ने बताया कि ये हर वही आदमी अंजाम दे सकता है कि जो सच्चा। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि तुम मौत की तमन्ना करो अगर सच्चे हो, यकीन जानिए कि जो सच्चा नहीं है वो मौत की तमन्ना नहीं कर सकता। उसकी वजह ये बिला तशबीह में आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँ, जैसे कोई इदारा है, कोई फर्म है, कोई कमेटी है, कोई मामला है इस तरीके का, और किसी ने जिम्मेदार आदमी ने उसे कुछ रकम दी, कोई बात कहता कि आपके हवाले है और आपको पूरा इख्तियार है कि आप इसे चलाइए और जैसे जी चाहे चलाइए, आपके इख्तियार में, हम आपसे 5 बरस के बाद हिसाब दे देंगे। अब जाहिर है कि अगर हिसाब काम करने वाले ने गड़बड़ नहीं किया है तो वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द हिसाब हो जाए, ताकि किसी तरह की हमारे जहाँ किसी तरह की जिम्मेदारी हम पर न छूट जाए, जल्द से जल्द हिसाब हो जाए, बात खत्म हो जाए। लेकिन मामला ये कि अगर किसी ने गड़बड़ किया है तो वो नहीं चाहता कि हिसाब हो। गड़बड़ करने वाला 2 चीज़ों को पेश नज़र रखता है, एक तो वो ये चाहता है कि हिसाब ना हो, और अगर हो रहा है तो ज़रा सा दूर हो जाए, यानी देर हो जाए, आज का कल हो जाए, कल का परसों हो जाए, परसों का नरसों हो जाए, एक हफ्ते से चल के दूसरे हफ्ते चला जाए, दूसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते चला जाए। कहने का मतलब ये कि जिसने गड़बड़ किया वो हिसाब देना नहीं चाहता, और जिसने गड़बड़ नहीं किया उसे जल्दी होती है कि हिसाब दे दिया जाए।
بس یہ جو ان کنتم صادقین ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بھیجا تھا تو ہم بالکل پاک و صاف تھے، نہ کوئی گناہ ہمارے ذمہ تھا، نہ کوئی خطا ہمارے ذمہ تھی، نہ کوئی غلطی ہمارے ذمہ تھی، پاک و پاکیزہ ہم اللہ کی بارگاہ سے یہاں بھیجے گئے تھے۔ اور ہم نے اب زندگی کیسی گزاری ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، اگر اللہ کے مطابق گزاری ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موت کی تمنا ہو رہی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ زندگی اسی طریقے سے گزری ہے کہ جیسے خدا نے گزاری ہے، اور اگر موت کی تمنا نہیں ہو رہی ہے بلکہ موت کا خوف پیدا ہو رہا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ موت کا خوف نہیں ہے، یہ اللہ سے خوف ہو رہا ہے کہ اگر ہم گئے تو ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو موت کا معاملہ تو بڑا اہم ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث فرما رہی ہے، معصومین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم موت سے کہاں تک فرار کرو گے، یہ تو تمہیں کہیں بھی ہو جب وقت آئے گا تو یہ حاصل ہی کر لے گی، اور پھر موت سے بہتر کوئی محافظ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک وقت نہیں آیا یہی ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں برحال میں ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ مرحوم مرد مومن کی اخراج دوا کی مجلس ہے، اور ان نیک تھے، متقی تھے، غیر سے سب کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہمدرد بھی تھے، اور ان سب سے بڑھ کے بہت اچھے سامع بھی تھے۔ صلوات ہونے پر محمد خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہرحال ان کے درجات بہت بلند ہیں، لیکن عرض کرنے کا مطلب جناب یہ ہے کہ یہ موت کی تمنا وہی ہے کہ جہاں معاملات صحیح ہیں، جہاں معاملات ٹھیک ہیں وہی موت کی تمنا ہے، جہاں معاملات صحیح نہیں ہے وہاں موت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں موت کا خوف نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں سے خوف ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے پہلے ذرا کے رکھا۔ خوف خدا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی، خوف دو ہے، ایک ہے حق خوف اور دوسرا ہے باطل خوف۔ حق خوف و باطل خوف کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک خوف اللہ سے قریب کرتا ہے، جو خوف اللہ کے قریب کرتا ہے اسے کہتے ہیں تقویٰ، جو خوف اللہ سے دور کرتا ہے وہ خوف نتیجے میں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تقوی کا مطلب خوف خدا، عام طور پر لوگ تقوی کا ترجمہ یہی کرتے ہیں خوف خدا، لیکن حقیقت میں خدا سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تقوی کا، خوف خدا کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ڈرا جائے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، مثلا جھوٹ سے ڈریے، فریب سے ڈریے، مکاری سے ڈریے، غیبت سے ڈریے، اور دیگر تمام چیزیں ہیں جس سے خدا ناراض ہو جائے، ان تمام چیزوں سے ڈرنے کو کہتے ہیں خوف خدا۔ یہ خوف خدا جو ہے یہی تقویٰ ہے، اور خوف خدا اللہ سے قریب کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پانچویں امام محمد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر شخص کے دل میں دو نور پیدا کیے ہیں، ایک ہے نور خوف اور دوسرا ہے نور رجا۔ نور خوف کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے ان دونوں نوروں کو پیدا کیا تو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ برابر وزن پر پیدا کیا۔ اگر ترازو کے پلوں پر ان دونوں نوروں کو وزن کیا جائے تو دونوں کے وزن بالکل برابر ہوں۔ پھر امام فرماتے کہ یہ جو نور خوف ہے یہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ جو نور رجا ہے یہ اللہ کی طرف رجت کراتا ہے، یعنی پلٹاتا ہے۔ اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا میں انسان کسی سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، کسی منظر سے ڈرتا ہے، کسی مقام سے ڈرتا ہے، کسی شخصیت سے ڈرتا ہے، کسی جگہ سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو قریب آتا ہے۔ یعنی خوف دنیا اور خوف خدا میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں ڈر کے انسان دور بھاگتا ہے، اللہ سے ڈر کے بندہ قریب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دلیل رکھوں، سنیے چاہے جیسے، لیکن بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ نور خوف کیسے ڈراتا ہے اور نور رجا کیسے پلٹاتا ہے تو کربلا کے میدان میں حور کو دیکھ لیجیے، رات بھر شب عاشور جو تڑپ رہا ہے وہ نور خوف کا نتیجہ ہے، اور جو صبح حسین کی طرف آ رہا ہے یہ نور رجا کا نتیجہ ہے۔ صلوات حسین ابن علی کی بارگاہ میں رجت ہو رہی ہے، رات بھر جو بے چین ہے حر، رات بھر جو بے چین ہے وہ خوف خدا میں بے چین ہے، اس وجہ سے بے چین ہے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن اگر یہ خوف دنیا ہوتا تو اور دور بھاگتا، مگر جس سے ڈر رہا تھا، جس بات کی بے چینی تھی وہی عصر عاشور، صبح عاشور حسین ابن علی کی طرف لے آئی، یعنی نور رجا حسین ابن علی کی طرف واپس پلٹا کے لیا ہے۔ تو جو خوف اللہ سے قریب کرے وہ ہے حق خوف، اور جو خوف اللہ سے دور کرے وہ ہے باطل خوف۔ یقین جانیے کہ موت کا خوف جو پیدا ہوتا ہے وہ شیطانی کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر خوف موت اللہ کی طرف سے پیدا ہو تو بندہ اللہ کے قریب ہو۔ مسئلہ یہ کہ موت سے ڈر کے اللہ کا انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ موت کو پسند کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صلوات اور موت کا خوف کا
سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جہاں اطمینان ہو. خوف کے ضد ہی عجیب اس کا نام ہے اطمینان. جہاں اطمینان ہو وہاں خوف نہیں ہوتا. اطمینان کا مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ سامان سفر تیار ہے, ہمارے پاس اسباب مہیا ہیں, تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے. اب یہ اطمینان موت وہی ہوگا جہاں آپ کے پاس اہتمام ہو, اور الحمدللہ ہمارے پاس اطمینان نہیں ہوگا تو کہاں اطمینان ہوگا. اس لیے کہ ایسے ایسے سرمایہ دار ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے ہمارے لیے آخرت کا اہتمام فرمایا. اب سمجھتے ہماری جیسے آیت مبارکہ کو میں نے ابھی سرنامہ قرار دیا, ہم سے بہتر تو اس آیت مبارکہ پر کوئی عمل کرنے والا ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ اگر تم موت کی تمنا کرو, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, معاملہ یہ کہ ہمارے علاوہ کون موت کی تمنا کرے. اس لیے کہ موت ہمارے یہاں ملک الموت کا آنا بعد میں ہے, علی مرتضیٰ کا آنا پہلے ہے. ملک الموت تو بعد میں آتے ہیں مگر مولا علی پہلے آتے ہیں. لہذا ہمارے یہاں تمنا موت پائی جاتی. لہذا ہم موت کا خوفی رہتے بولتے تمنا. تمنا یعنی چاہت, تمنا یعنی کسی شے کو پسند کرنا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ لفظ تمنا ہے کیونکہ برحال بہت مختصر تقریر ہے اور بارگاہ ذاتکار بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ہے. لہذا چند جملے زیادہ میں فضائل کے طور سے بھی عرض کر دوں, اس لیے کہ برحال مجلس تو مجلس ہے اور ہو ہی نہیں سکتی بغیر ذکر فضائل اہل بیت علیہ السلام کے, اور یہی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب بھی ہوگا. تو عرض کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ موت کا اطمینان اور موت کا خوف. خوف موت وہاں ہے کہ جہاں اضطراب, جہاں اہتمام نہیں, جہاں سامان سفر نہیں, اور جہاں سامان سفر ہے وہاں اطمینان. الحمدللہ ہمارے لیے ایسے حاجی اور رہبر ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہونا, ہم نزا کے وقت آئیں گے. جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم نزا کے وقت آئیں گے, ہم تربت میں ملیں گے, ہم قبر میں ملیں گے, ہم محشر میں ملیں گے. خود ہمارے ساتھ میں امام موسی قاضی اپنے انگوٹھے سے حضرت اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جب روح کھینچ کے یہاں آ جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے ہماری محبت کا فائدہ کیا ہے. خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت خصوصاً جناب معصومہ عالم سے مودت دنیا کے 100 مشکل ترین موقعوں پر کام آتی ہے, اور ان 100 مشکل ترین موقعوں میں جو آسان موقع ہیں وہ ہے جزا, قبر, محشر اور صراط. عظیم ترین موقع جو دنیا کی نگاہ میں بہت سخت ہیں, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان 100 مشکل موقعوں میں سے یہ آسان موقع ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس علی جیسا اہتمام ہے, ہمارے پاس جناب معصومہ سلام اللہ علیہ جیسی شفیع موجود ہے, پیغمبر جیسا شافع محشر موجود ہے. تو ہمارے لیے خوف کی بات ہے, ہمیں تو اطمینان چاہیے. بہرحال روایات تو دونوں طریقے کی بیان ہوتی ہیں اور انکار نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں قبر میں سانپ آتا ہے, بچھو آتا ہے, بالکل آتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. اس کی آنے کی بھی روایت ہے, سانپ بھی آتا ہے, بچھو بھی آتا ہے. مگر ایک بات یہ تو بالکل طے ہے کہ جہاں سانپ آتا ہے وہاں علی نہیں آتے ہیں, اور جہاں علی آتے ہیں وہاں سانپ نہیں آتا ہے. اب یہ جانے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ اپنی قبر میں علی کو بلانے کا انتظام کر کے جا رہا ہے یا سانپ کو بلانے کا انتظام کر کے جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل طے بات ہے, یعنی کہ آنے کی روایات دونوں ہیں ہمارے اوپر. اس لیے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. تو ذائقہ تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے, قرآن کی سائڈ میں میٹھے اور کڑوے کا تذکرہ نہیں. اس نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اب ذائقہ چکھنا ہے تو وہ چکھنا ہے. اب کیسا ہے, اب یہ بھی کیسے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کیسا ہے مطلب کیسا ہے. ہر جانے والا اپنے ہاتھ سے اپنے موت کے مزے کو میٹھا اور کڑوا کر سکتا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہم نے موت کے مزے کا اہتمام کیسا کیا ہے, کڑوا اہتمام کیا ہے یا شیریں اہتمام کیا ہے. شیریں کیسے ہوگا, کڑوا کیسے ہوگا, یہ جناب قاسم نے بتا دیا کہ اگر آپ کی محبت میں آ رہی ہے تو میٹھی ہے, اور صرف میٹھی نہیں ہے بلکہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. محمد لہذا تمنا موت وہی ہے کہ جہاں اطمینان ہے, تمنا موت وہی ہے کہ جہاں سامان سفر ہے, تمنا موت وہی ہے کہ جہاں اہتمام ہے, تمنا موت وہی ہے جہاں ذات سفر ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اور کہیں تمنا موت نہیں. یہ لفظ تمنا, بس آخر یہ کہ 2 باتیں اس کے بعد گفتگو کرنا ہے. یہ ہے لفظ تمنا. تمنا کا مطلب ہے چاہنا, بہت توجہ کیجیے. تمنا کا مطلب ہے چاہنا. چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کچھ چاہتے ہیں, آپ بھی کچھ چاہتے ہیں, جس سے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب
کچھ نہ کچھ چاہتے ضرور ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں چاہتے بلکہ رسول بھی کچھ چاہتے ہیں، انبیاء بھی کچھ چاہتے ہیں، اور خدا بند عالم بھی کچھ چاہتا ہے، تو ہم بھی کچھ چاہتے ہیں اور اللہ بھی کچھ چاہتا ہے، لیکن ہمارے چاہنے کو کہتے ہیں تمنا، اور اللہ کے چاہنے کو کہتے ہیں مشیت۔ جب ہم کچھ چاہتے ہیں تو وہ تمنا کہلاتی ہے، جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو وہ مشیت کہلاتی ہے۔ اللہ کے چاہنے اور ہمارے چاہنے میں فرق کیا ہے؟ ہمارا چاہنا تمنا ہے، اس کا چاہنا مشیت ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو نفس میں چاہت پیدا ہو اسے کہتے ہیں تمنا، جو بغیر نفس کے پیدا ہو اسے کہتے ہیں مشیت۔ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے، وہاں نفس کا کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ وہاں تصور نہیں ہے لہذا وہاں مشیت ہے۔ ہمارے یہاں نفس ہے لہذا ہمارے یہاں تمنا ہے۔ اب آپ بارگاہ جناب ام المؤمنین میں بیٹھے ہیں، آپ جانیے اور بیوی جانے جملہ کہہ کے گزر جاؤں، مولا علی فرما رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شجاع اور بہادر خاندان میں میری شادی ہو جس سے بہادر فرزند پیدا ہو۔ اب یہ جو علی کی چاہت ہے اسے تمنا کہیے گا یا مشیت؟ اس لیے کہ تمنا پیدا ہوتی ہے نفس میں، علی نے نفس میں عزت بھیج ڈالا ہے، اور فرمانے مولا علی کا نفس بے عزت دکھ چکا ہے۔ اب جب یہاں نفس موجود ہی نہیں ہے تو اب جو چاہت پیدا ہوگی وہ تمنا نہیں ہوگی، مشیت ہوگی۔ لہذا آپ حضرت عباس کو علی کی تمنا نہ کہیے بلکہ مشیت کہیے، کہ مشیت علی جب مجسم ہو جائے تو عباس بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے شجاع اور بہادر گھرانے میں شادی ہو جس سے ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں میرے حسین ابن علی کے کام ہے۔ بس تو یہ تمنا ہے، مشیت ہے، یہ چاہت ہے۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایسی اپنی طرف نہیں عرض کی کہ اہل بیت کا چاہنا یا مولا علی کا چاہنا مشیت کہلاتا ہے۔ دلیل میرے پاس موجود ہے، قرآن کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت رسول آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ اہل بیت رسول آپ کی تو کوئی تمنا ہی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی جو لفظ مشیت اس نے اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ مشیت اس نے اہل بیت کے لیے استعمال کیا۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت رسول آپ تو وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر یہ وہ سلو چاہتا ہے تو یہ بھی سلو چاہتے ہیں، اگر وہ جنگ چاہتا ہے تو یہ بھی جنگ چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ بستر پر سو جائیں تو یہ سو جاتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ ہجرت کر جائیں تو یہ ہجرت کر جاتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو یہ قربان کر دیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کریں تو یہ جنگ کر لیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھ لیں تو یہ تلوار کو نیام میں رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بس وہ یہ چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سوائے اس کی مرضی کے یہ کچھ نہیں چاہتے تو اب بس وہ بھی وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی مشیت میں بھی وہی ہے جو ان کی مشیت میں ہے۔ دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں، راہب امام حسین سے کہہ رہا ہے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دیجیے۔ پیغمبر نے لوح محفوظ پر دیکھ کے کہا کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نہیں چاہتا، مگر امام حسین نے کہا میں نے ایک بیٹا اسے عطا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے چاہا اس لیے نہیں کہ پہلے حسین چاہیں بعد میں اللہ چاہے، تاکہ زمانہ سمجھے کہ حسین کی منزلت کیا ہے کہ جو حسین چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ لہذا اہل بیت کی شان یہی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا سا آپ غور کیجئے تو میں دو شخصیتوں کی طرف اشارہ کروں اور بات تمام ہو جائے کہ امام بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ امام سوائے مشیت الہی کے کسی کا پابند نہیں ہوتا، مگر ایک امام کربلا میں اور ایک امام شام میں، یہ دو امام ہیں۔ ایک امام حسین کربلا کے میدان میں قدم قدم پر حضرت عباس کو بلا کے پوچھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عباس کیا چاہتے ہیں، مطلب حسین وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، مگر اللہ کے چاہتے ہوئے بھی حسین وہ چاہتے ہیں کہ جو عباس چاہتے ہیں۔ اور ادھر کربلا کے میدان کے بعد شام کے موقع پر امام زین العابدین جب یہ کہا گیا کہ آپ رہا ہو گئے، اب آپ یہاں رہیں گے یا مدینے جائیں گے، امام نے فرمایا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں یہ دیکھوں کہ میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں۔ امام سوائے مشیت الہی کے کسی کا پابند نہیں ہوتا، مگر امام فرمانے میں دیکھوں میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں۔ غلط تو نہیں ہوگا اگر میں عرض کروں کہ امام وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کا چاہنا الگ سے نہیں ہے۔ جو زینب کی
مشیت ہے وہی اللہ کی مشیت ہے. لہذا جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ ابھی ہم کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ابھی ہم اپنے بھائی حسین ابن علی پر ہوئے نہیں. ان سے کہو کہ ایک مکان خالی کرائے. علی کا مکان خالی کرایا گیا. 7 دن تک حضرت زینب نے ماتم کیا. تاریخ کے فطرے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی بنا رو پانے والی زینب نے شام کے مکان میں کربلا والوں کا ماتم کیا. 7 دن تک شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے آتی تھیں. زینب مصائب کربلا بیان کرتی تھیں. تاریخ کے فطرے ہیں کہ کبھی علی اکبر کے مصائب، کبھی قاسم کے مصائب، کبھی محمد کے مصائب، بی بی ایک شہید کی شہادت بیان کرتی تھیں. آخری دن جب مصائب کا آیا تو بی بی زینب نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہمارے یہ لوٹے ہوئے اسباب کو بھی ہمیں واپس کر دیں. علی نے لوٹا ہوا اسباب واپس آنے لگا. سنیں گے آپ جب اسباب واپس آیا اس میں کیا تھا؟ علی اکبر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم، اور سیدانیوں کی پارا پارا چادریں. بیویوں کی پارا پارا چادروں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ پارا پارا چادریں کیوں تھیں؟ پارا پارا چادریں اس لیے تھیں کہ بیوی جب کسی سیدانی کے سر سے چادر چھنتی تھی تو چادر کو روک لیتی تھی. یعنی کسی بیوی کے سر سے چادر اتارنا آسان کام نہیں تھا. بیوی چادر کو روک لیتی تھی. ظالم نیزے کی انیاں لے کے آگے بڑھتے تھے اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کسی بیوی کے سر سے بھی چادر سلامت نہیں اتری. پارا پارا چادریں، ٹکڑے ٹکڑے چادریں اتری. لیکن بڑے مدت کے بعد جب چادریں ملنے لگیں تو جناب زینب نے بیویوں کو چادریں تقسیم کی. یوم لیلہ کی چادر، یوم ربا کی چادر، یوم فروا کی چادر. ایک ایک بیوی کو چادریں بانٹ چکی زینب. صرف چادر بیوی نے اپنے سر پر بھی رکھی اور اس کے بعد ایک ننھی سی چادر رہ گئی. 2 ننھے گوشوارے رہ گئے جن کا کوئی حاصل کرنے والا نہیں تھا. بیوی نے چادر کو اٹھایا. امام زین العابدین سے کہتی ہے میرے لال آؤ اس امانت کو بھی امانت دار تک پہنچا دیں. لے کے امام کے ساتھ بی بی زینب مکان تعمیر سے باہر نکلی. قید خانے میں ننھی سی قبر کے قریب آئیں. چادر کو قبر پر اڑا دیا. گوشوارے تعلیم قبر پر رکھ کے فرمانے لگی بی بی تمہیں چچا سے ملنے کی تمنا تھی. اے بی بی تمہیں رہائی کی تمنا تھی. اے بی بی تمہیں چادر کی تمنا تھی. یہ دیکھو ہمیں چادر بھی مل گئی، رہائی بھی مل گئی. ہم کربلا جا رہے ہیں. کیا چچا سے ملنے ہمارے ساتھ کربلا نہ چلا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا اليوم خزي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب شاہ حسین حافظ صاحب اور نے تعلیم دیا.